अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अहलि बैतिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न दुनिया खुल्वतुन खाज़िरतुन व इन्नल्लाह तआला मुस्तखलिफुकुम फ़ीहा फयंज़ुरु कैफ़ा तअमलून फत्तक़ुद दुनिया वत्तक़ुन निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। मेरे वाजिबुल एहतराम सद एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, आज के इस मुख्तसर दर्स में थोड़ा सा ये वाज़ेह करेंगे कि दुनिया की हकीकत क्या है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक दुनिया मीठी और सरसब्ज़ है। देखने में ये मीठी भी लगती है और सरसब्ज़ और शादाब भी लगती है। यानी एक इंसान को दुनिया की शान शौकत, दुनिया की लज़्ज़तें, दुनिया की ख्वाहिशात बड़ी खुशनुमा मालूम होती हैं। ज़ाहिरी तौर पर बंदा यही चाहता है मेरी शान शौकत हो, मुझे हर किस्म की लज़्ज़त हासिल हो और मेरी दुनिया में हर किस्म की ख्वाहिश पूरी हो। गोया कि दुनिया खुशनुमा भी है, बज़ाहिर खुश ज़ायक़ा भी है। बज़ाहिर का लफ्ज़ ज़हन में रखें, लेकिन अल्लाह ताला ने इसको तुम्हारी आज़माइश का ज़रिया बनाया है। इस दुनिया को, इस दुनिया की ज़ेब ज़ीनत, हर किस्म की लज़्ज़तों को आज़माइश का ज़रिया बनाया और तुमको इस दुनिया में अपना बंदा बनाकर, जिसको लफ्ज़ खलीफा के साथ ताबीर किया गया है, ताकि वो ये देखे तुम इस दुनिया में अमल कैसा करते हो। ये जितनी चीज़ें हैं तुम्हारी आज़माइश हैं कि ये अल्लाह की इबादत में तुम्हारे लिए रुकावट बनते हैं या अल्लाह की इबादत तुम करते हो इनके होने के बावजूद। दुनिया की ये ज़ाहिरी खूबसूरती और खुशनुमाई तुम्हें धोखे में न डाल दे और तुम इस दुनिया के पीछे लग जाओ और अल्लाह और उसकी पैदा की हुई जन्नत और उसको, उसकी आखिरत को और उसकी तैयारी को तुम भूल जाओ। दुनिया की मोहब्बत में लगकर सिर्फ इसी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें जो है आजमाने के लिए इस दुनिया के अंदर भेजा है कि तुम करते क्या हो। लिहाजा तुम दुनिया से भी बचो, औरतों से बचो, इसलिए कि औरत भी मर्द के लिए दुनिया के फितनों में से एक बहुत बड़ा फितना है। अगर इंसान जायज़ तरीकों को छोड़कर जो है नाजायज़ तरीके से औरत से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करेगा तो फिर वो सबसे बड़ा गुनहगार है। लेकिन अल्लाह ने जायज़ तरीके से भी औरत से लुत्फ अंदोज होने के जो है वो रास्ते खोले हैं कि एक मर्द 4 भैया वक्त बीवियां अपने पास रख सकता है। तो ये औरत भी दुनिया का धोखा और फरेब है। कहीं इनकी चाहत और मोहब्बत और उल्फत और मुवद्दत में आकर कहीं तुम फिसल न जाना और फिर अपने लिए जहन्नम खरीद न करना। और इसलिए क्योंकि हकीकी जिंदगी वो दुनिया की जिंदगी नहीं है। इसकी लज़्ज़तें, इसकी खुशनुमाई, इसकी खूबसूरती, इसकी बनावट, इसकी सजावट, ये सब आर्ज़ी है। इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया करते थे, एक जंग के मौके पर आपने फरमाया, अल्लाहुम्मा ला आइशा इल्ला आइशल आखिरा। ग़ज़वा खंदक में ये शेर पढ़े थे कि अल्लाह जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है, दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं। और दुनिया की जिंदगी आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में बिल्कुल हीच दर हीच है और इसकी कोई हैसियत नहीं। इसलिए इंसान का वास्ता 3 चीजों के साथ इस दुनिया में पड़ता है, अहल वयाल के साथ, माल के साथ और उसके अमाल के साथ। तो फरमाया जब बंदा मरता है तो उसका माल, उसके अहल वयाल साथ जाते हैं, अमाल भी साथ जाते हैं। फरमाया कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने फयरजिउ इस्नान व यबका वाहिद, 2 चीजें लौट आती हैं और एक उसके साथ कब्र में रहती है। यरजिउ अहलुहु व मालुहु व यबका अमलुहु, इंसान के अहल वयाल और माल लौट आते हैं और कब्र में उसके साथ जो है वो उसके अमाल जाते हैं। इस वजह से माल और जीज़ो काबिर और काम आने वाले वो बिल्कुल नहीं है। माल भी धोखेबाज है और उसके अमाल भी धोखेबाज हैं और जो है जो अमाल हैं वो इंसान को करना चाहिए, वो वफादार हैं। लेकिन जो वफादार हैं हम उनके साथ बेवफाई करते हैं, वो अमाल हैं और अज़ाइज़ और रिश्तेदार और माल ये सब कुछ छोड़कर वापस आ जाएंगे। इससे मालूम हुआ कि मैयत के अहल वयाल, अजीज़ व अकारिब, जिनको अपना महबूब समझता था और जिनको अपना प्यारा समझता था, जिनके साथ मोहब्बतें और ताल्लुकात कायम थे, जिनके बगैर एक पल गुजारना मुश्किल होता था, और सब उसको जो है वो कब्र के अंदर धकेल कर वापस आ जाएंगे और कोई भी इसका पुरसान हाल नहीं होगा। वो सब इसको कब्र के अंदर काम आने वाले नहीं है, छोड़ जाएंगे। वो माल जिस पर ये बड़ा फख्र और नाज करता था, मेरे पास इतना माल है, इतना बैंक बैलेंस है, वो भी सब यहां रह जाता है। वो चीज जो इसके साथ कब्र के अंदर जाती है वो इसका अमल है जो इसने दुनिया में रहकर किया था और इसके अलावा कोई चीज भी साथ जाने वाली नहीं है। चुनांचे हदीस शरीफ में आता है कि जब किसी मैयत को दफन करने के बाद उसके अजीज व अकारिब वहां से जाने लगते हैं तो उनके जाने के वक्त हदीस पाक में आता है कि मैयत उनके कदमों की आवाज सुनता है। ये बुखारी की हदीस है, यस्माउ करानी आलिहिम के लफ्ज़ हैं और ये आवाज उसको ये बताने के लिए सुनाई जाती है कि जिन लोगों के भरोसे पर, जिनके साथ जो है भरोसा किया हुआ था और जिनकी वजह से तुमने सुबह और शाम और जिंदगी के नशेब फराज और सर्दी और गर्मी की परवाह किए हुए अपनी जवानी को खत्म किया और हलाल हराम की परवाह किए बगैर तुमने माल इकट्ठा किया, अब देखो कि वो वापस जा रहे हैं तुम्हें तन्हा छोड़कर। और इस वक्त तुम्हें जरूरत है उनकी कि वो तुम्हारा साथ दें, लेकिन अब वो तुम्हें तन्हा छोड़कर वो जा रहे हैं। तो उस वक्त इंसान को इतना अफसोस होता है कि जिनकी खातिर मैंने सब कुछ किया, मेरे ऊपर मुश्किल वक्त है, वो मुझे गड्ढे में उतार कर जा रहे हैं, जो कि तन्हाई का घर है, वाशत का घर है और बिल्कुल जो है वो तारीकी का घर है, कीड़े मकोड़ों का घर है, वो अजाब की जगह है। तो हकीकत में वो कोई भी चीज, ना माल और ना अहल वयाल, ना रिश्तेदार, ना दोस्त अहबाब, कोई चीज भी साथ देने वाले नहीं। और साथ देने वाली है तो ये नमाज है, ये कुरान है, ये ज़कात है, ये हज है, ये उम्रा है, ये अच्छाइयां हैं, ये लोगों के साथ भलाइयां हैं, यतीम परवरी है, मस्कीन परवरी है, ये अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, हुस्न इखलाक है और तुम्हारी मुआशरत अच्छी है, मामलात अगर अच्छे हैं, तो ये सारे नेक अमाल कब्र के गड्ढे के अंदर जब सब कुछ छोड़ जाएगा तो ये नूर और मुनव्वर बनकर जो है ये रोशनी फैलाएंगे और उसमें वुसअत हो जाती है और कब्र का गड़ा गड़ा नहीं रहता, बल्कि हदीस पाक में आता है वो जन्नत का बाग बन जाता है। इसलिए हदीस पाक में नेक अमल वाला बंदा जब कब्र में रखा जाता है तो उसको खिताब करके कहा जाता है, नम कनौमतिल अरूसिल लज़ी ला युक़िज़ुहु इल्ला अहब्बु अहलिही इलैहि, अब तुम्हारे लिए जन्नत की खिड़की खोल दी गई, अब जन्नत की हवाएं तुम्हारे पास आएंगी। अब अल्लाह पाक फरमाता है सो जा आराम और सुकून से, तूने दुनिया में बड़ी मेहनत की है और दुनिया के अंदर तूने बहुत
جو ہے اپنے آپ کو کھپایا ہے نیکی کر کے اور دنیا کے اندر تم نے مشقتیں برداشت کی. اب جیسے ایک دلہن آرام سے سوتی ہے اور اس کو وہی شخص جگا سکتا ہے جو اس کا محبوب ہے, اس کے علاوہ کوئی بیدار نہیں کر سکتا, تو لہٰذا تم بھی اس قبر کے گڑھے میں راتوں کے ساتھ اور محبتوں کے ساتھ اور اللہ کی رحمتوں کے ساتھ اب سو جاؤ. وہ جنت کا ایک باغ بن جاتی ہے قبر, اور خدا نہ کرے اگر عمل خراب ہے تو پھر وہ جہنم کا گڑھا بن جاتی ہے, اس کے اندر عذاب ہے, اور عذاب اور تکلیفوں کا سلسلہ قبر کے اندر ہی شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کی اسے حفاظت فرمائے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہر دفعہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگی, اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر. کوئی آپ جو ہے ہر وقت یہ دعا کرتے تھے, اللہ عذاب قبر سے محفوظ فرما. اس دنیا میں کوئی اپنا نہیں, لہذا اس حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حقیقت ارشاد فرما رہے ہیں, جب وہ وقت آئے گا لوگ قبر کے گڑھے میں تمہیں رکھ کر چلے جائیں گے, اس وقت یہ حقیقت واضح ہوگی کہ اس دنیا میں اپنا کوئی نہیں, نہ عزیز اقارب, نہ رشتہ دار, نہ یہ مال, نہ اولاد, نہ بیوی, کوئی بھی نہیں. لیکن اس وقت پتہ چلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اگر اس وقت اپنی حالت بدلنا بھی چاہے, اصلاح کرنا بھی چاہے, تو قبر میں جانے کے بعد وہ نہیں کر سکتا. اب مہلت ہے, اب وقت ہے, اللہ کی طرف سے تمہیں دنیا کی زندگی دی گئی ہے, اب تمہاری سانسیں چل رہی ہیں, تو اس لیے کہتے ہیں جب تک سانس چل رہا ہے تب تک تمہیں چانس ہے, جب تک سانس ہے تب تک تمہیں چانس ہے. اب اللہ کو راضی کر لو, اور جب موت کا وقت آ جائے گا تو قرآن کہتا ہے لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها. جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحہ بھی کسی کو چھو نہیں جاتی. موت کا وقت آ جانے کے بعد کسی نبی کو, کسی ولی کو, کسی صحابی کو, کسی بڑے اور کسی چھوٹے کو کوئی بھی ایک لمحے کے لیے مؤخر نہیں کیا جا سکتا. لہذا اس وقت اپنی اصلاح کا خیال آنے کا فائدہ کچھ نہیں جب موت کے وقت اصلاح کا خیال آئے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا اسی دنیا کی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنی اصلاح کرنا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ہمیں باخبر کر رہے ہیں کہ اس وقت کے آنے سے پہلے یہ بات سوچ لو کہ وہ اس وقت یہ سب تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے اور تم اکیلے قبر میں رہ جاؤ گے اور صرف تمہارے عمل تمہارے ساتھ جائیں گے. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ آج ہی سے اس بات کا احتضار کر لو, پھر تمہیں یہ نظر آئے گا کہ دنیا کی ساری لذتیں, منفتیں, دنیا کے کاروبار, دنیا کی خواہشات ہی دراصل یہ دھوکہ ہیں, یہ فراڈ ہیں, یہ فانی ہے. وہ اب آخرت کی زندگی ابدی ہے, یہ ختم ہونے والی ہے, وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اگر کسی کو دنیا میں سب سے زیادہ اللہ پاک نعمتیں عطا کرے, یؤتی بانعام اہل دنیا من اہل النار یوم القیامت فیصبغ فی النار صبغۃ ثم یقال یا ابن آدم. پھر اللہ تعالیٰ ایک ڈبکی سے جہنم کی آگ میں دے گا اس شخص کو جو دنیا میں سب ساری زندگی نعمتوں میں رہا ہو, مال و دولت میں رہا ہو, دنیا میں بادشاہ رہا, اس کو عزت ملی ہو, لیکن ایک ڈبکی جہنم میں لگنے کے بعد اللہ پاک اسے پوچھیں گے یہ بتاؤ تجھے کہ دنیا میں نے کون کون سی نعمتیں دی ہیں. وہ کہے گا واللہ یا ربی, اے میرے اللہ, میں تیری قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو ہے مجھے دنیا میں ایک نعمت بھی نہیں ملی ہے. یعنی بھول جائے گا, ساری دنیا کی لذتیں بھول جائے گا صرف ایک ڈبکی پر. اللہ یعوذ باللہ, اللہم انی اعوذ بک من عذاب النار. اور جو آدمی سب سے زیادہ تکلیف میں دنیا میں رہا ہو اور سب سے زیادہ مشقتوں میں رہا ہو, مصیبتوں میں رہا ہو, جب اسے اللہ تعالیٰ جنت میں دکھائے گا, صرف دیدار کرے گا, تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے یہ بتاؤ دنیا میں تو نے کون سی مصیبتیں دیکھی ہے. وہ کہے گا اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے مجھے دنیا میں کوئی غم نہیں ملا. یعنی جنت کی ایک جھلک دیکھنے پر وہ دنیا کی ساری غم بھول جائے گا. تو یہ دنیا فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, اور وہ آخرت جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے. تو اس لیے دنیا کی حقیقت کو سمجھیں, یہ بالکل جو ہے وہ فانی اور ختم ہونے والی ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کو بلائیں گے جس کی ساری زندگی نعمتوں میں گزری ہوگی, اور دنیا کے تمام انسانوں میں سب سے زیادہ یعنی جس کو نعمتیں میسر ہوں وہ بھی کہے جہنم کی ڈبکی لگانے کے بعد اللہ میں نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی. تو پھر ایسے آپ سمجھ لیں کہ دنیا کی نعمتوں کی کیا حیثیت ہے. اور جو جنت میں دیکھنے کے بعد دنیا کے ہر غم کو بھول جائے گا, تو اس لیے آپ دیکھیں دنیا کے غموں کی کیا حیثیت ہے. یہ سب فانی ہیں, ختم ہو جائیں گی. یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں ہیں جو میں نے آپ سے عرض کر دی. اور جہنم جو ہے وہ بہت ہی خطرناک اور عذاب کی جگہ ہے, اور جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے انعامات کی جگہ ہے. اس دنیا اتنی بے حقیقت چیز ہے جس کی خاطر تم دن رات دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے, صبح سے لے کر شام تک, شام سے لے کر صبح تک, ہر وقت دماغ پر یہی فکر مسلط ہے کس طرح دنیا زیادہ سے زیادہ کما لوں, کس طرح پیسے جوڑ لوں, کس طرح مکان بنا لوں, کس طرح زیادہ سے زیادہ اسباب عیش رشتے جمع کر لوں. دن رات بس اسی دوڑ دھوپ ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذرا سوچ لو کس چیز کی طلب میں تم لگے ہوئے ہو اور آگے تمہیں کیا چیز کام آئے گی, اور جو کام آنے والی چیز ہے وہ ہے نیک اعمال. تو اس لیے دنیا کی حیثیت ایک پانی کے قطرے سے بھی کم ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ ما دنیا فی الآخرۃ الا مثل ما یجعل احدکم اصبعه فی الجنۃ فلینظر بما یرجع. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا دنیا کی حقیقت تو ایسے ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی سمندر کے کنارے پر جائے اور اپنی انگلی اس میں ڈبوئے اور انگلی واپس نکالے, تو انگلی کے ساتھ جو قطرہ لگتا ہے وہ دنیا کی زندگی اتنی ہے, اور آخرت کی سمندر ہے. سمندر بھی سمجھانے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ سمندر کی بھی ایک حد ہے, لیکن آخرت کی زندگی کی کوئی حد نہیں ہے. یعنی ایک پانی کا قطرہ, ایک پانی کا بلبلہ, یہ دنیا کی زندگی ہے, فانی ہے, بے وفا ہے, یہ فانی ہے. اور آخرت کی زندگی لا فانی ہے, یہ متناہی ہے, اور آخرت کی زندگی غیر متناہی ہے. یہ دھوکہ ہے, آخرت کی زندگی حقیقت ہے. یہ ختم ہونے والی ہے, اور آخرت کی زندگی ہمیشہ. اب عجیب بات یہ ہے کہ انسان صبح سے لے کر شام تک انگلی پر لگے ہوئے پانی کی فکر میں ہے اور سمندر کو بھولا ہوا ہے. جس سمندر کے ساتھ مرنے کے بعد ہمیں واسطہ پڑنا ہے, خدا جانے اس کے ساتھ کب واسطہ آ جائے, آج آ جائے, کل آ جائے, کسی وقت کوئی گارنٹی کلمہ نہیں ہے. انسان بیٹھا ہوتا ہے, شام ہونے سے پہلے اس کا جنازہ ہو جاتا ہے. جو شام کو ڈوبتا ہوا سورج دیکھتا ہے لیکن صبح کا سورج نہیں دیکھ سکتا. اکثر ہمارے سامنے یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اس لیے غفلت کے پردے اٹھاؤ اور یہ غفلت ختم کرو. انبیاء علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے کہ آنکھوں پر جو غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اس کے نتیجے میں دن رات کی دوڑ دھوپ اور اس انگلی میں لگے ہوئے پانی پر لگے ہوئے جو ہے وہ پانی کے قطرے کے پیچھے دوڑنے کی بجائے اللہ نے فرمایا آخرت کے پیچھے دوڑو. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا کی زندگی کو ایک بکرے کی مردار بچے کی مثال پیش کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ گزرے, مرہ بالسوق والناس, اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ موجود تھے, اور ایک بکری کا مردار چھوٹا سا بچہ وہ ایک گندی جگہ پہ پڑا ہوا تھا جس سے بدبو آ رہی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا ایکم یحب ان ھذا لہ بدرہم, کون ہے جو اس کو ایک درہم کا خریدے. صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے
وہ اس کو مفت بھی کوئی نہیں لے گا, یہ تو بدبودار چیز ہے جی کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ اس کے لیے ہو جائے. آپ تو ایک درہم کی بات کر رہے ہیں, مفت بھی کوئی نہیں لے گا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لو کان حیا کان عیبا فیہ لانه اسکى فكيف هو میت. اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ علی الدنیا احمن واللہ من هذا علیکم. اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم دنیا اس سے بھی زیادہ اللہ کی نظروں میں مردار ہے. آپ خود اندازہ کریں, بکری کا مردار بچہ ایک درہم کا کوئی نہیں لیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دنیا اللہ کی نظر میں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بدبودار ہے, اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ جو ہے حقیر ہے. اب آپ خود اندازہ کریں کہ جو اللہ کی نظر میں مردار بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے, ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, نہ صبح دیکھتے ہیں, نہ شام دیکھتے ہیں, نہ دن دیکھتے ہیں, نہ رات دیکھتے ہیں, تو اس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں. تو میرے بھائی دنیا فانی ہے, یہ بھی حقیقت ہے, تمہاری جو ہے بالکل جو ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ بالکل ختم ہونے والی ہے. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے, حضرت ابو ذر کہتے ہیں کون تو امشی مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہے وہ چل رہا تھا. ابو علیہ السلام مجھ سے پوچھا یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ, تو میں نے پوچھا اللہ کے نبی جی میں حاضر ہوں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو ہے مجھ سے جب مجھے آواز دی تو میں نے کہا اللہ کے نبی ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کے یعنی آواز دی تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ. یہ آپ اس وقت مدینہ منورہ میں تھے اور اس مدینہ منورہ کے چاروں طرف جو کالے پتھر والی زمین ہے اس کا نام ہورا تھا, اس کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر, تو ابو ذر نے کہا کہ اللہ کے نبی میں حاضر ہوں اس بات پر. تو آپ علیہ السلام فرمایا ابو ذر یہ تمہیں سامنے جو اوت پہاڑ نظر آ رہا ہے, اگر یہ پہاڑ سارا کا سارا سونے کا بنا کر مجھے دے دیا جائے تب بھی مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ 3 دن مجھ پر اس حالت میں گزریں کہ اس میں ایک بھی دینار میرے پاس باقی رہے. سبحان اللہ, یعنی اوت پہاڑ سونے کا بنا کر مجھے دے دیا جائے تو 3 دن سے زیادہ وہ میرے پاس نہیں رہے گا, میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. ہاں اگر میرے اوپر کسی کا قرضہ ہو تو صرف قرضہ اتارنے کے لیے جتنی دینار کی ضرورت ہو وہ تو رکھ لوں گا کہ قرضہ اتارنا ہے کیونکہ وہ ضروری ہے. اس کے علاوہ ایک دینار بھی اپنے پاس رکھنے کے لیے تیار نہیں, اور وہ مال میں اس طرح اور اس طرح مٹھی بھر بھر کے لوگوں میں تقسیم کر دوں گا. سبحان اللہ, یعنی یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے دنیا کی کوئی وقت نہیں. یہ مال ہے اگر دنیا سے رخصت ہو جائے تو لاکھوں کروڑوں کے لوگ یعنی مربوں کے مالک وہ پڑے ہوئے ہیں, وہ اکیلے قبر میں چلے گئے. اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں وہ آگے استقبال کرے گا. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو دنیا میں جس کے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے, بڑے بڑے مالدار, بڑے بڑے سرمایہ دار, بڑے بڑے دولت مند, وہ قیامت کے دن بہت کم نصیب ہوں گے. یعنی قیامت کے دن جو غریب ہوں گے, جن کے پاس سب سے کم دولت ہوگی, وہ قیامت کے دن بھی سب سے جو ہے وہ آگے ہوں گے, اور جن کو اللہ نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں وہ قیامت میں سب سے پیچھے ہوں گے. تو یہ بھی گویا کہ ایک قسم کی نعمت ہے. ساری باتیں راستے میں گزرتے ہوئے ہو رہی تھیں, پھر ایک جگہ پہنچ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا تم اس جگہ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں. تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد رات کے اندھیرے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے گئے, مجھے پتہ نہیں چلا کہ آپ کہاں تشریف لے گئے, یہاں تک کہ آپ نظروں سے اوجھل ہو گئے. اس کے بعد مجھے کوئی آواز سنائی دی, اس آواز کے نتیجے میں مجھے یہ خوف ہوا کوئی دشمن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا ہو اور اس کی یہ آواز ہو. اس لیے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا ارادہ کیا, لیکن مجھے یاد آیا کہ اللہ کے نبی نے مجھے اس جگہ سے ہلنے سے منع فرمایا. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا اپنی جگہ سے مت ہلنا, یہی رہنا, اس کے بعد آواز آنے کے نتیجے میں یہ خطرہ بھی ہوا کہ کہیں کوئی شخص حضور کو نقصان نہ پہنچا دے, لیکن اللہ کے نبی کے ارشاد کی یاد آنے پر وہ اسی جگہ ٹھہرے رہے, اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں کی. اور یہ ہے صحابہ کرام کی. تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی واپس تشریف لائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ایک آواز سنی تھی جس کی وجہ سے مجھے آپ کے اوپر خطرہ ہونے لگا تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے وہ آواز سنی تھی؟ جی یا رسول اللہ میں نے سنی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ آواز در حقیقت جبرائیل کی تھی. جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے, انہوں نے یہ خوشخبری سنائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت میں سے جو شخص بھی اس حالت میں مر جائے کہ اس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو, یعنی کفر کا کلمہ نہ کہا ہو بلکہ توحید کی حالت میں مر گیا ہو, توحید پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا سے گزر گیا ہو, وہ ضرور ضرور جنت میں داخل ہوگا. جس کا مطلب یہ ہے وہ کسی نہ کسی وقت ضرور جنت میں جائے گا. اگر برے اعمال کیے ہیں تو برے اعمال کی سزا پر وہ جنت میں ضرور جائے گا. تو اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بڑے خوش ہوئے. تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں پھر مجھے اشکال ہوا, میں نے کہا ان زنا و ان سرق, اگر اس نے چوری کی ہو تب بھی جنت میں جائے گا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں زنا اور چوری بھی ہو گیا تب بھی وہ جنت میں جائے گا. پھر میں نے بار بار یہ سوال کیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ابو ذر اگر تجھے اچھا نہ بھی لگے تب بھی جو ہے وہ جنت میں جائے گا, لیکن اپنی جو ہے وہ سزا جو ہوگی اللہ پاک چاہیں گے تو معاف کر دیں گے, ورنہ سزا بھگت کر, کیونکہ موحد آدمی تھا تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. اس سے گناہوں پہ جرأت نہیں کرنی چاہیے بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت سے خوش ہونا چاہیے. اور دنیا کیونکہ دھوکے کا گھر ہے, اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کون فی دنیا کا انک غریب او عابر السبیل, دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا راہ گزر چلتا ہوا بندہ تھوڑی دیر ایک درخت کے نیچے ٹھہر کے بیٹھ جاتا ہے اور وہ سستا لیتا ہے, اور جب اس کی تھکاوٹ ختم ہوتی ہے پھر آگے چلا جاتا ہے. تو تم بھی اسی طرح مسافر ہو اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے دنیا میں رہے ہو. اور امام غزالی رحمۃ اللہ ایک مثال لکھتے ہیں کہ ایک جہاز کہیں جا رہا تھا, وہ پورا جہاز مسافروں سے بھرا ہوا تھا. راستے میں ایک جزیرہ آیا تو جہاز کے کپتان نے اس جزیرے پر جہاز کو روک دیا تاکہ آگے کے سفر کے لیے کچھ راشن ضرورت کا سامان لے لیا جائے. اس کپتان نے اعلان کر دیا کہ ہمیں چند گھنٹوں کے لیے اس جزیرے پر ٹھہرنا ہے. لوگ اور کئی جو مسافر اس جزیرے پر اترنا چاہتے تو اتر سکتا ہے, اس نے اعلان کیا کہ کوئی مسافر اترنا چاہتا ہے تو اتر سکتا ہے, ہماری طرف سے اجازت ہے. چنانچہ جہاز پر جتنے لوگ سوار تھے سب کے سب اتر کر جزیرے کی سیر کرنے کے لیے چلے گئے. جزیرہ چونکہ بڑا شاندار اور خوشنما تھا, اس میں بہت سارے قدرتی مناظر, خوبصورت مناظر اور اس کے جو ہے رنگ برنگے پھول اور ایک قسم کی بہت ہی یعنی ہریالی اور سبز والی جگہ تھی, اور وہ جو ہے اس پر گھومنے لگے اور لوگ اس میں کھانے پینے میں مست ہونے لگے. اور روانگی کا وقت جو قریب آتا جا رہا تھا, اب واپس چلنا چاہیے, روانگی کا وقت آ رہا ہے. چنانچہ وہ لوگ جہاز پر واپس آ گئے اور جہاز کی عمدہ اور اعلیٰ آرام دہ جگہوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے. اور دوسرے کچھ لوگوں نے سوچا یہ جزیرہ تو بہت خوبصورت ہے, بہت خوشنما ہے, ہم تھوڑی دیر اس جزیرے میں رہیں گے, لطف اندوز ہوں گے. یعنی کچھ آ گیا اور کچھ وہاں ابھی گھومنے میں مست رہے. تو چنانچہ تھوڑی دیر گھومنے کے بعد خیال آیا کہیں جہاز روانہ نہ ہو جائے. جہاز کی طرف دوڑے ہوئے آئے, یہاں آ کر دیکھا جہاز کی اچھی اور عمدہ جگہوں پر قبضہ ہو چکا ہے. چنانچہ ان کو بیٹھنے کے لیے خراب اور گھٹیا جگہ مل گئی, وہ وہیں بیٹھ گئے اور اس سے کم از کم جہاز پر تو سوار ہو گئے.
اور کچھ لوگ اور تھے، انہوں نے سوچا یہ جزیرہ بڑا شاندار ہے، یہاں تو بہت مزہ آ رہا ہے، جہاز میں مزہ نہیں آ رہا تھا، چنانچہ وہ جزیرے پر رک گئے، ان خوبصورتی قدرتی مناظر میں اتنے بدمست ہوئے کہ ان کے واپسی کا خیال ہی بھول گیا، اتنے میں جہاز روانہ ہو گیا، وہ لوگ اس میں سوار نہ ہو سکے۔ دن کے وقت وہ جزیرہ بہت خوشنما معلوم ہوا، اس کے مناظر بہت حسین معلوم ہو رہے تھے، لیکن جب شام کا سورج غروب ہو گیا، رات سر پر آ گئی، تو وہی خوبصورت جزیرہ رات کے وقت بھیانک بن گیا۔ اس خوبصورت جزیرے میں ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو گیا، کہیں درندوں کا خوف، کہیں جانوروں کا خوف۔ اب بتائیے وہ قوم جو جزیرے کے حسن جمال میں اتنی محو ہو گئی اور اپنا جاتا ہوا جہاز چھوڑ دیا، اس کو چھوڑ کر وہ قوم کتنی احمق اور بیوقوف تھی۔ یہ مثال بیان کرنے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں اس دنیا کی مثال اس جزیرے کی ہے، لہذا دنیا میں دل لگا کر بیٹھ جانا اور اس کی خوشنمائیوں پر فریفتہ ہو جانا ایسے ہے جیسے وہ قوم اس جزیرے کی خوشنماؤں پر فریفتہ ہو گئی اور جہاز کو چھوڑ دیا اور پھر وہ رات کو کپ کپاتے رہے۔ دنیا مسافر خانہ ہے، الدنیا دار ولا دارا ولا یجمع اللہ، یہ اس کا گھر ہے جس کا کوئی گھر نہیں، اس کو وہی جمع کرتا ہے جس کا کوئی جو ہے عقل اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی آخر یہی بات کرتے ہیں کہ دنیا ایک دھوکے کا گھر ہے، دنیا ایک فانی زندگی ہے، تو اس سے پیچھے پڑنے کے بجائے ہمیں ہر وقت اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق